बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हालात बहुत ख़राब थे। खाने को 2 वक्त की रोटी मेरी असर नहीं थी। मैं अपनी बीवी और बेटी को कपड़े तक नहीं लेके दे सकता था। इन सब के कपड़े फटे हुए थे। वक्त बहुत मुश्किल से कट रहा था। अचानक एक दिन मेरी बीवी अपने साथ ही ख्वाजा सरा ले आई और बोली कि अगर आप इसके साथ निकाह कर लें तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, हमारी सभी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बीवी की बात सुनकर मुझे तो बेहद गुस्सा आया। दिल चाह रहा था एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे दे मारूं। मैंने कहा ये नामुमकिन बात है, वैसे भी ये सब घना है। बीवी इसरार करने लगी और बोली हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। इस वक्त मेरे हालात इतने ख़राब थे कि मजबूरन मुझे बीवी की बात माननी पड़ी। बीवी बोली मगर इसके लिए एक शर्त होगी, वो ये कि निकाह के बाद ये तुमसे पर्दा करेगी और तुम कभी इसके कमरे में नहीं जाओगे, सिर्फ मुझे जाने की इजाज़त होगी। मैं फ़ौरन मान गया क्योंकि मेरी तो नौकरी भी छूट गई थी। जल्दी इस ख्वाजा सरा से मैंने निकाह कर लिया, मगर आज तक इसे देखा नहीं था क्योंकि वो हर वो खुद को कमरे में ही तो बंद रखता था और मेरी बीवी इसकी देखभाल करती थी। एक दिन दरवाजे पर आए एक शख्स मुझे 3 लाख रुपए का चेक देकर गया। तो मेरा बहुत दिल चाहा कि इस ख्वाजा सरा को एक बार देख तो लूँ, इसका शुक्रिया अदा कर लूँ। यूँ चुपके चुपके से एक रोज़ रात के वक्त इस ख्वाजा सरा के कमरे में चला गया, मगर आगे का मंजर देख के तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम आमिर है, मेरी उम्र 28 साल है, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मेरी एक बेटी है जो कि 1 साल की है। मैं अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बीवी मेरा बहुत इंतहा का ख्याल रखती है। हमने शादी से पहले ही ये वादा किया था कि हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे। मैं तो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, शुरू में वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर कुछ दिन से जब से मेरी नौकरी ख़त्म हुई है उसकी वजह से मेरी बीवी का कुछ रवैया बदल गया। मुझे समझ नहीं आता था कि जो लड़की मुझसे कभी ना बदलने के दावे और वादे करती थी और वो कैसे बदल रही है। इसका रवैया क्यों मेरे साथ बदल रहा है। वो अपनी बेटी से भी अब दूर दूर होती जा रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आती। और वो मुझसे बात बात पर बहस भी करने लग चुकी थी। मैं सेन में बैठा ये सोच रहा था, अचानक मेरी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी जो अपने ही सोचों में गुम थी। जबकि पास लेटी मेरी बेटी मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने दोबारा अपनी बीवी को बुलाया। वो अपनी सोचों में से इस कदर गर्क थी कि शायद मेरी आवाज़ सुन ही ना पाई उसे। मैंने इसे कंधे से हिला कर कहा होश की दुनिया में वापस आ जाओ। मुझसे पूछने लगी क्या हुआ है। तो मैंने कहा किधर गुम हो, बच्ची मुसलसल रोए जा रही है, इस पर ध्यान दो। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगी आप ये ध्यान दे दे, अब सारी ज़िंदगी तो आपने ही देना है। मैंने हैरत से उसकी जानब देखा कि वो क्या कह रही है। वो बेटी मुझे पकड़ा कर बाहर चलेगी जो कि मुसलसल रोए जा रही थी। मेरी भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि हमारी बेटी इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, फिर भी वो मुझे देकर चलेगी। वो भी रोती हुई मैं इसे चुप कराने लग गया और साथ साथ सोचने लगा कि इसने आखिर ये क्यों कहा कि सारी ज़िंदगी मैंने ही इसका ख्याल रखना। इसके कहने का क्या मतलब है। मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी को चुप करवाया। मेरी बीवी आज जल्दी कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं काफ़ी रात को जब कमरे में गया तो जाग कर किसी से बातें कर रही थी। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी उसने जल्दी से मोबाइल कान से हटाया और बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। मैं हैरत से उसे देखता रहा। वो जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई। मैं हक्का बक्का उसे देखता रहा कि आखिर वो किससे बात करी है। आज से पहले तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। वो जब भी किसी से बात करती मेरे सामने करती हो, कभी मुझसे छुपा के फ़ोन नहीं करती। और उसने इस तरह मुझे देख के फ़ोन बंद क्यों कर दिया, फिर उसने आखिर ऐसा क्यों किया। मुझे इसका ये रवैया परेशान करने लगा, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही। नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। वो तो मेरे बिना रह नहीं सकती, फिर वो मुझसे अलग कैसे सकती है। क्यों मेरे साथ ऐसा रवैया अख्तियार करे। यही सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह मेरी खटपट सुनकर आंखें खुली, देखा तो मेरी बीवी गुस्से में काम कर रही है। मैं हैरानगी से उसे देख रहा, वो बर्तन पटक पटक के मारी हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आया है हुआ है। सीधी बात बताओ, मेरे साथ रहना चाहती हो। नहीं, रोज़ के तुम्हारे ये ड्रामे में देख रहा हूँ। अब मेरे पास नौकरी नहीं, इसी वजह से तुम ऐसा कर रही हो। सीधे तरफ बता दो मुझे। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ।
میں نے انتہائی غصے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مجھے اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بہت ہی زیادہ بے بس ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ رہا تھا۔ آج میں نے نوکری کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، وہاں مجھے 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ میں بیوی کو باتیں سناتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے گھر میں عجیب سی بدبو آنے لگی، جیسے ہر طرف دوائیوں کی بدبو ہو، ہر طرف سے سونگھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، وہ فوراً کمرے سے نکل کر آئی اور کہنے لگی کہ آپ آ گئے، آپ نے تو 2 دن بعد آنا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں بس نوکری نہیں ملی، اسی وجہ سے واپس آ گیا۔ یہ گھر بدبو کیسی؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، اب کدھر سے آ رہی؟ میں نے کہا کہ گھر ہی سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اندر چلا گیا۔ وہ ایک دم سے کہنے لگی اندر مت جائیے گا۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پوچھا کیوں اندر کیوں نہ جاؤں، میرا کمرہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کمرے کی صفائی کر رہی ہو نا، اسی وجہ سے اب تھوڑی دیر دوسرے کمرے میں چلے جائیں، تھک گئے ہوں گے۔ تھک تو میں واقعی گیا تھا، اس وجہ سے میں دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گیا اور مجھے جلدی نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آیا۔ صحن میں ایک خواجہ سرا بیٹھا ہوا تھا، جس کا چہرہ تو مجھے نظر آ رہا تھا، باقی اس نے خود کو چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ میری بیوی مجھے خوش خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ میری بیوی میرا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے گئی اور کہنے لگی عامر، میری بات غور سے سنو، یہ خواجہ سرا ہے، آپ اسے نکاح کر لیں، اس کے ساتھ نکاح کرنے سے ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی اور ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی بچوں والی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، کیا بات کہہ رہی ہو تم؟ اور غصہ بھی آیا، یہ کیسے بےہودہ مذاق ہے، ایک خواجہ سرا سے شادی کرنے کیسے گھر میں پیسے آ سکتے ہیں؟ میں نے اپنی بیوی کو کہا تم پاگل ہو گئی ہو، کیا کہہ رہی ہو، میں نہیں کروں گا نکاح، اور ویسے بھی ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کافی بحث کے بعد میں مان گیا، کیونکہ میں نے اپنی عزت پر بہت غربت سے بہت تنگ تھا۔ اب حال یہ تھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹ چکے تھے اور میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ بیوی نے یقین دلایا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے گی اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ میں اسے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میری بات سن کر مسکرا کر کہنے لگی اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، یہ ہمیشہ پردے میں رہے گا، یعنی آپ سے پردہ کرے گا اور دوسرے کمرے میں الگ رہے گا، آپ کبھی اس کے کمرے میں نہیں جائیں گے۔ اس کی اس شرط پر تو مجھے حیرت ہوئی، آخر وہ کر کیا رہی ہے؟ میں اس سے شادی کروں اور اس کے کمرے میں بھی نہ جاؤں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے نہ دیکھوں گا، نہ ملوں گا، نہ اس کے کمرے میں جاؤں گا۔ اور کچھ میری بیوی ایک دم سے خوش ہو گئی، وہ مجھے مسلسل حیران کیے جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی بیوی دنیا کی بے وقوف ترین عورت دکھ رہی تھی، پر ایک بات کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خواجہ سرا کے ساتھ شادی کرنے سے کیسے میں امیر ہوؤں گا، کیسے میرے پاس پیسے آئیں گے؟ کام تو مجھے پھر بھی ڈھونڈنا پڑے گا، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ خیر میں نے کہا کہ اس بہانے شاید کام بھی جلدی مل جائے۔ کچھ دن بعد میری بیوی نے میری شادی یوں اس کے ساتھ کروا دی۔ وہ خواجہ سرا سارا دن کمرے میں بند رہتا۔ ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی کہ میری بیٹی زیادہ اس کے پاس رہتی تھی، میری بیوی دن بھر سوتی۔ میں حیران ہوتا کہ میری بیوی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی، بات بات پر مجھ پر غصہ کرتی، جب بیٹی روتی تو اسے بھی ڈانٹنے لگ جاتی، نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، دن بہ دن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ اسے مسئلہ کیا ہے۔ رات کو میں سویا ہوا تھا، اچانک مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور وہ دوسری طرف منہ کر کے سو رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تم رو رہی ہو، پر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا، باہر سے تو ایسی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کی جانب دیکھا جدھر خواجہ سرا رہتا تھا، پھر اس کمرے کی طرف آ گیا۔ ابھی میں دروازہ کھولنے والا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سامنے میری بیوی کھڑی تھی، جس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے گھورتی ہی بولی ایک بات سے منع کیا جائے، وہ آپ نے ضروری کرنی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ اسے نہیں دیکھیں گے، آپ سے وہ پردہ کرے گا، پھر کیوں آپ اس کے کمرے میں جا رہے ہیں؟ میری بیوی مجھے غصے میں لگنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی، اسی وجہ سے میں اٹھ کر باہر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی اب بہانے مت بنائیے،
آپ مجھے بھی جگا سکتے تھے۔ میرا دل کیا کہ میں اسے ابھی زمین میں گاڑ دوں، جس قدر وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، پر میں خاموش ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، میں اسے کیوں نہیں دے سکتا، وہ کیوں مجھ سے پردہ کرتا ہے۔ خیر میں چپ ہو گیا۔ اس بات کو ایک ہفتہ ہو گیا لیکن کوئی نوکری نہیں ملی اور نہ ہی گھر میں کوئی پیسہ آیا۔ اب مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگا۔ اگلے دن مجھے صبح صبح اٹھ کر چھت پر چلا گیا۔ اچانک میری نظر چھت پر پڑی، چارپائی پہ، یہاں پہ میری بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، پھر خواجہ سرا اوپر آیا اور میری بیٹی کو اٹھا کر نیچے لے گیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ آج بھی اس نے اپنے آپ کو ایک کالی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میں چھت سے نیچے آیا اور گھر میں ارد گرد دیکھنے لگا، وہ شاید اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے جا کر دروازہ کھولنے لگا۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں جی میں ہی ہوں عمر ہوں۔ اس نے چیک سائن کر کے مجھے دیا۔ مزید نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی جواب، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے چیک کی طرف دیکھا، میری آنکھیں پھیل گئیں۔ آخر یہ کہاں سے آ سکتا ہے، وہ کون بھیج سکتا ہے؟ پھر مجھے اس خواجہ سرا کا خیال آیا کہ ضروری یہ اسی کی وجہ سے آیا ہوگا۔ میں خوش ہوا اور جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گیا اور خوشی سے اسے چیک کو دکھایا۔ وہ اس چیک کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ چیک کو دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، تمہیں تو ناخوشی ہوئی ہے، 3 لاکھ کا چیک ہے ہمارے پاس، اب تم نے ایسے منہ بنا لیا جیسے تمہیں اس سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ اب دیکھنا میں اپنا کام کوئی اچھا سا شروع کر لوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور کہا، جانتے ہیں یہ چیک کدھر سے آیا؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگی، پہلے یہ معلوم تو کر لیں، اس کے بعد خواب دیکھے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کیوں مجھے لگا تھا کہ وہ بہت خوش ہوگی۔ وہ اس کے چہرے پر تو ذرا بھی برابر مسکراہٹ نہ آئی۔ اس کا موڈ بھی بدل گیا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ میں آ کر سوچنے لگا، آخر میری بیوی کو ہو کیا گیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، یہ ایسی تو نہیں تھی، پھر یہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی، کیوں یہ میری بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی۔ پہلے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ غلط تھا، پھر جب میں نے اس کے کہنے پر اس خواجہ سرا کے ساتھ نکاح کیا، اس کے بعد میری بیوی کا رویہ کچھ زیادہ ہی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ میں اسے دیکھ سکتا۔ اچانک مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا، کیوں نہ اس کو لینے کے بہانے جاؤں اور اس کو دیکھ لوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میری بیٹی اس کے پاس کیسے رہ لیتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے بنا ایک پل بھی نہ رہ سکتی تھی۔ اکثر مجھے اس کے رونے کی آواز آتی تھی، پر اب نہیں آتی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گیا اور بیوی کو کہا کہ جا کر بیٹی کو لے آؤ، اس کے پاس کیوں چھوڑ آئی ہو۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ساری زندگی اس نے اور آپ نے ہی تو سنبھالنا ہے، پھر میں رکھ کر کیا کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس دن بھی تم نے یہی بات کی تھی، مجھے صاف صاف مطلب سمجھاؤ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، وقت آنے پہ آپ کو سارے مطلب خود بخود سمجھ آ جائیں گے، مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ مجھے اس وقت وہ ایک پاگل سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، جا کر میری بیٹی لے آؤ، اس خواجہ سرا کے پاس کیوں چھوڑا ہے اس کو۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں نہیں لا کر دوں گی۔ میں نے کہا، میں خود لینے جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ مجھے لگا کہ مجھے تنگ کر رہی ہے، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے اس قدر تنگ کرنے والی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بیٹی کو لے آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بیٹی مجھے پکڑا دی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی درد برداشت کر رہی ہو۔ میں اسے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ پر وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سو چکی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اپنی ماں کے بنا کیسے سوئی ہوئی ہے۔ میں نے اسے جھولے میں لٹایا اور خود بھی جا کر لیٹ گیا۔ میری بیوی باہر چلی گئی۔ جب کافی وقت کے بعد وہ اندر آئی، میں اسے دیکھنے کے لیے باہر گیا۔ اچانک مجھے اس خواجہ سرا کے کمرے کے باہر سے آوازیں آنے لگی۔ میں نے جا کر ان کی باتیں سنی۔ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے سننے میں کوئی غلطی کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آنے لگی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا اور کافی پریشان ہو گیا۔ اب مجھے
زیادہ تجسس ہونے لگا کہ میں اس خواجہ سرا کو دیکھوں، کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا یا تو وہ لڑکی یا کوئی لڑکا ہے جو خواجہ سرا بن کر مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میری بیوی کیوں اس کی طرح سے مجھے کر رہی ہے؟ اب ان سب سوالات کے جوابات مجھے وہی خواجہ سرا ہی بتا سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتائے گی کہ اسے کیا ہوا ہے اور وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی جب میں اس کمرے میں جا سکوں۔ اگلے دن مجھے ایک کمپنی سے کال آئی جس کو کافی مہینے پہلے میں نے انٹرویو دیا تھا، مجھے نوکری کے لیے بلا رہے تھے۔ جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے نوکری پہ رکھ لیا اور تنخواہ بھی اچھی خاصی دی۔ وہاں سارے لوگ بہت اچھے تھے، مجھے یہ نوکری پسند آئی، میں خوشی خوشی گھر آیا۔ ابھی میں گھر سے تھوڑی دور تھا کہ میری نظر گھر کے اندر سے نکلتے ہوئے ایک آدمی پر پڑی جو گھر سے نکل رہا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ میں حیرت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر جلدی سے گھر آیا۔ آخر وہ کس سے ملنے آیا تھا؟ میں سوچنے لگا کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا شاید یہ اس خواجہ سرا کو کوئی جاننے والا ہوگا، پر میں اس سے کیسے پوچھ سکتا تھا؟ اپنی بیوی کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں ایک دفعہ تو خاموش ہو گیا۔ اگلے ہی دن پھر سے ایک شخص دروازے پر آیا اور مجھے چیک دیا جو کہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور مجھے حیرت بھی تھی۔ اس سے پوچھا یہ چیک تمہیں دوسری دفعہ دے کے جا رہا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اس نے مجھے ایک لڑکی کا نام بتایا۔ نام سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کہ سنا۔ میں نے کافی دماغ پر زور ڈالا، مجھے یاد آ گیا کہ میں نے یہ کدھر سنا ہے۔ رات کے وقت میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اس خواجہ سرا کے کمرے میں جا کر دیکھوں کہ آخر وہ کون ہے اور یہ سب کرنے والا اس کا کیا مقصد ہے، کیونکہ اب مجھے شک ہو گیا تھا کہ کہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے۔ میں نے اپنی بیوی کو چائے بنا کر دی جس میں میں نے نیند کی گولیاں ملا دی۔ وہ چائے پیتے ہی فوراً سو گئی۔ میں نے اپنی بیوی جیسا حلیہ بنا لیا تھا اور اس کے کمرے کی طرف چل نکلا۔ میں نے دروازہ کھولا، جیسے لاک نہیں لگا تھا وہ کھل گیا۔ مجھے حیرت کا پہلا جھٹکا لگا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، سامنے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہاں پر تو میرا دوست کھڑا ہوا تھا اور وہ والا شخص کھڑا تھا جو اس دن گھر سے نکل رہا تھا، اور اس خواجہ سرا نے آج اپنی چادر اتاری ہوئی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری بیوی کی سہیلی تھی جو مجھے پسند کرتی تھی۔ ایک دو بار میری بیوی کو بھی کہہ بھی چکی تھی کہ مجھے اپنی سوتن بنا لو، ہم خوشی خوشی رہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ وہ کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی ہاسپٹل کا کمرہ ہو۔ میں حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تم تو خواجہ سرا تھی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ اب پریشانی چھا گئی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ جو میں نے پوچھا ہے پہلے مجھے اس کا جواب دو۔ یہ سب کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولی عمر، آپ کی بیوی کو ایک لا علاج بیماری لگ چکی ہے، انہیں اس وقت علاج کی سخت ضرورت ہے۔ جانتے ہیں وہ نہیں چاہتی کہ آپ کو یہ سب پتہ چلے، کیونکہ آپ کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں تھے، پھر اس کا علاج کیسے کرواتے؟ اور آپ اس کی بیماری کا سن کر پریشان ہو جاتے۔ وہ روز آپ سے چھپ کر میرے پاس دوائی دینے آتی ہے۔ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی کیونکہ اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میں ہی اس کا علاج کرتی ہوں۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی ہے تو کہتی ہے کہ میرے بعد میری بیٹی اور میرے شوہر کا خیال رکھنا۔ وہ اس بات پہ بڑے پریشان تھی۔ میں تو آپ کو پسند کرتی تھی اور آپ سے شادی کی خواہش مانتی، پہلے تو آپ کی بیوی نہ مانتی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ وہ زندہ نہیں بچے گی تب سے اس نے مجھے کہا کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو۔ مجھے آپ سے شادی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اپنی سہیلی کا بہت دکھ تھا کہ وہ اب چند دن کی مہمان رہ گئی۔ تبھی مجھے اپنی بیوی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تم اس کی پرواہ کرو گی اور ایک الگ کمرے میں رہو گی۔ میرے فوت ہونے کے بعد بے شک میرے شوہر کو سب کچھ بتا دینا، اور اس لیے مجھے خواجہ سرا کا روپ دھارنا پڑا۔ اس کی بات سن کر میں حیران پریشان سا باہر کی طرف بھاگا۔ نیند والی گولیاں اس کے لیے بہت نقصان دہ تھیں۔ میں جیسے کمرے میں داخل ہوا، سامنے کو منظر دیکھ کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی اب اس دنیا میں سے جا چکی تھی۔ وہ لڑکی جلدی اس کے پاس گئی اور اس کے بازو کو پکڑ کر چیک کیا اور میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ میری آنکھیں ایک دم سے پھیل گئیں۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میری بیوی کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پر وہ تو جاننے والی تھی مجھے تنہا چھوڑ کر، اور اب چلی بھی گئی تھی۔ اس کے بعد میری بیوی کی سہیلی جو کہ میری بیوی تھی
संभालने लगी कि वो मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। और ये सब उसने मेरी बीवी से वादा किया हुआ था, और ये भी बताया था कि वो चेक BMB भी बेचती रहेगी। और 2 दिन बंदे जो इस दिन कमरे में आए थे वो मेरे साथ इनका इलाज करवाने में मदद करते रहेंगे। मैं इस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी तो नहीं गुजारना चाहता था, मगर अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश समझ कर चुप हो गया, क्योंकि मेरी बीवी ने खुद ही मेरी शादी इस लड़की से करवा दी थी। कुछ वक्त तो मेरा बहुत मुश्किल से कटा, फिर इस लड़की ने जल्द ही मेरे दिल में जगह बना ली, पर इसमें जितनी भी मोहब्बत कर लेता मुझे मेरी पहली बीवी दिल से निकाल नहीं सकी थी। फिर इसके साथ ही हंसी खुशी रहने लगा। मैंने इसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपनी पहली बीवी को याद करता हूँ। मेरी बेटी इसके साथ बहुत खुश है। इस बात को 8 साल गुजर गए, मगर मैं ये वाक़या भुला नहीं पाया। मुझे आज भी ऐसे लगता है जैसे वो कल की बात हो।